चैप्टर नंबर 9, वो खुशी जो शिकस्त से मुतासर नहीं होती। आचार्य प्रशांत, ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो जीत में भी मौजूद हो और जीत की ज़िद यानी हार में भी हो? जवाब वाज़ेह है, ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका हार या जीत से कोई ताल्लुक ही ना हो। खलील जिब्रान का कौल है, ऐ शिकस्त, ऐ मेरी शिकस्त, मेरी तन्हाई और मेरी गोशा नशीनी, तू मुझे हज़ारों फतूहात से ज़्यादा अजीज़ है और मेरे दिल के लिए दुनिया की तमाम शान और शौकत से ज़्यादा मीठी है। सवाल करने वाला, हार मीठी कैसे हो सकती है? धुतकारे जाने और हकीर समझे जाने में भला क्या खुशी होगी? आचार्य प्रशांत, शिकस्त में बज़ात खुद कोई ख़ास शान या खुशी नहीं है। दर हकीकत जिस लम्हे इंसान ख़ास वाक़यात या हादसात में शान या खुशी तलाश करता है, खुशी वहीं महदूद हो जाती है, कैद हो जाती है और इसीलिए खो जाती है। शायर यहाँ शिकस्त की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसान ने शिकस्त को काबिल नफ़रत समझ लिया है। जीत पसंदीदा है और शिकस्त से बचना और भागना है। जीत इसलिए पसंदीदा है क्योंकि इंसान खुशी को जीत के साथ जोड़ता है और खुशी के खो जाने को शिकस्त के साथ। जब भी खुशी को इस तरह मशरूत कंडीशनल कर दिया जाता है तो ये यकीनी है कि ना तो हार में खुशी होगी ना ही जीत में। और जब भी हकीकी मुसर्रत जॉय होता है, वो जीत और हार दोनों में बराबर रहता है। हमारे जहन को इस किस्म के बयानात के साथ जो मसला दरपेश होता है, जैसा कि मैंने अभी दिया, वो ये है कि ये बयानात खुशी की किसी ख़ास तारीफ़ पर पूरे नहीं उतरते। इन बयानात को वाकई समझने के लिए इंसान को खुशी का मालिक बनने की कोशिश करने की बजाय खुशी के आगे सर झुकाना पड़ेगा। खुशी का मालिक होने का क्या मतलब है? आप किसी चीज़ के मालिक तब होते हैं जब आप उसे हासिल करने का तरीका ढूंढ लें। अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर सकें और ये भी जान लें कि इस चीज़ को कैसे हासिल करना है, तो आप उस चीज़ के मालिक हो गए। इलाहियत, डिविनिटी और मुसर्रत के आगे सर तस्लीम खम किया जाता है, उनसे लड़ा नहीं जाता। आपकी फतूहात आपके लिए मुसर्रत नहीं लाएंगी। अगर आपकी फतूहात आपके लिए खुशी लाती हैं तो ये बहुत ही सतही और छोटी खुशी है। आपने उसे कमाया है, आपने उसे जीता है, ये आपकी कोशिशों का नतीजा है, ये आपसे बड़ी नहीं हो सकती। इंसान डुअलिटी, सनवियत में रहता है। इंसान को ये सोचना आरामदेह लगता है कि चीज़ें हैं और चीज़ों की ज़िद्दें, अपोजिट्स हैं। ऐसी सोच तमाम तारीफ़ों, डेफिनीशंस को मुमकिन बनाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की तारीफ़ करने का मतलब उसे महदूद करना है। किसी चीज़ को महदूद करने का मतलब है दो बनाना, एक चीज़ और एक उसकी ज़िद। तारीफ़ें, डेफिनीशंस यही करती हैं। किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने का मतलब है उसे फाइनाइट या महदूद बनाना। ज़ाहिर है लामहदूद तमाम तारीफ़ों से बच निकलता है और यहीं से हम जद्दोजहद शुरू करते हैं। यहीं से हम घुटन महसूस करने लगते हैं। हम पूछना शुरू कर देते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो जीत में भी मौजूद हो और जीत की ज़िद यानी हार में भी मौजूद हो? जवाब वाज़ेह है, ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका हार या जीत से कोई ताल्लुक़ ना हो। इस चीज़ को बस गैर मशरूत होना चाहिए, अनकंडीशनल, हर चीज़ से कतई नज़र। ये आपकी कोशिशों से कतई नज़र गैर मशरूत है, कोशिश के नतीजे के हवाले से गैर मशरूत है और नतीजे पर आपके रद्द अमल से भी कतई नज़र गैर मशरूत है। इंसान को इस गहराई में जीना पड़ता है। इंसान ने कोशिश की, हाँ इससे गहरी कोई चीज़ है, इंसान हार गया। इससे गहरी कोई चीज़ है, इंसान को बुरा लगा, फिर भी इससे गहरी कोई चीज़ है। सोच की गहराइयों से भी गहरी कोई चीज़, इन गहराइयों से भी गहरी जहाँ इंसानी अदराक जा सकता है, और इसलिए इंसान के वजूद, पहुँच और रसाई से भी गहरी कोई चीज़ है। तो अगर शायर शिकस्त के गीत गा रहा है तो वो दर हकीकत शिकस्त के गीत नहीं गा रहा, वो उस मुसर्रत का गीत गा रहा है जो शिकस्त से अछूती रहती है, जिसे शिकस्त छू नहीं पाती। इसलिए वो शिकस्त का जश्न मना रहा है। वो कह रहा है, आह ज़्यादातर लोगों के लिए शिकस्त एक डरावना ख्वाब है, लेकिन मुझे देखो, मेरे पास वो चीज़ है जो शिकस्त को भी हरा दे। मैंने शिकस्त को शिकस्त दे दी है और इसलिए अब मैं शिकस्त का जश्न मना सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि अब शिकस्त की पूजा बिल्कुल उसी तरह की जाने लगे जैसे पहले फतह की जाती थी। फतह मुवाफिक लगती थी, शिकस्त नामुवाफिक लगती थी। शायर इस हकीकत का जश्न मना रहा है कि वो चीज़ जो नामुवाफिक लगती थी अब नामुवाफिक नहीं रही। चैप्टर नंबर 10, काम की जगह पर बेचैनी और नाखुशी। आचार्य प्रशांत, ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे ढांचे को नापसंद करने लगे हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको डुअलिटी का दूसरा सिरा पसंद नहीं आ रहा। आप अपनी मरात रखना चाहते हैं, आप अपने फ़ायदे अपने पास रखना चाहते हैं।
सवाल करने वाला: सर, मैं एक IT फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, ताहम मैं मौजूदा प्रोजेक्ट से खुश नहीं हूँ और ये मेरे साथ एक मुसलसल पैटर्न है। मौके की कमी की वजह से मैं अक्सर खुद को बेइख्तियार महसूस करता हूँ और काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देता हूँ। मैं कभी भी अपने साथ सुकून में नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए? आचार्य प्रशांत: तो आप एक नामवर IT फर्म के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं जो आपको वो दे जो आप चाहते हैं। आपने उन चीज़ों का जिक्र किया है जो आपको अपनी नौकरी के बारे में पसंद नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी तनख्वाह के चेक, सैलरी चेक का जिक्र नहीं किया। क्या आप उसे भी नापसंद करते हैं? आप उसे नापसंद नहीं करते, है ना? आप उसे रखना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि बाकी चीज़ें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैकेज को मुस्तरद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगह आपको अजनबी लगती है। आप बस ये चाहते हैं कि यह आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। एक शख्स चिकन बटर मसाला को इसलिए रद्द नहीं कर रहा कि उसे परिंदे पर रहम आ रहा है, बल्कि इसलिए कि आज डिश उसकी पसंद के मुताबिक नहीं है। ये थोड़ी फीकी है और वो उसे ज़्यादा मिसालेदार चाहता है, लेकिन चूंकि वो चिकन बटर मसाला को रद्द कर रहा है, वो समझता है कि ये किसी किस्म का वेजिटेरियनिज़म है, किसी किस्म की बेरग़बती है। ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे ढांचे को नापसंद करने लगे हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको दोगली कैफियत, डुअलिटी का दूसरा सिरा पसंद नहीं आ रहा। आप अपनी मराआत रखना चाहते हैं, फ़ायदे अपने पास रखना चाहते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड साथ लेकर चलते हैं। ऐसा ही है ना? ये एक IT फर्म है, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये काफ़ी इज़्ज़त की बात है। आप फ़ख्र के साथ कार्ड दिखाते होंगे। क्या आपको वो सब नज़र नहीं आता जो आप इस नौकरी से हासिल कर रहे हैं? लेकिन आप कीमत अदा नहीं करना चाहते। आप खाना चाहते हैं, मगर जब बिल पेश किया जाता है तो आप कायनात की बेहिसी की शिकायत करते हैं। देखो, वो एक भूखे आदमी को मुफ्त खाना भी नहीं खिला सकते। मुझे यकीन है कि अगर आपको कोई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ चीज़ें दे दी जाएं तो आप ये सवालात नहीं पूछ रहे होंगे। दर हकीकत इम्कानात ये हैं कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह में इजाफे की पेशकश की जाए, इस शर्त पर कि आप हफ्ते के कई दिन रात 10 बजे तक दफ्तर में रहेंगे, तो आप इस वक्त मुझे सुनते हुए ना पाए जाते। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और नायब सदर आता है और कहता है कि अगर आप इन तमाम दिनों में दफ्तर में रह सकते हैं जब वो शख्स आचार्य बोलता है, तो आपकी तनख्वाह में 25% इजाफा हो जाएगा। क्या तब आप फिर भी मुझे सुन रहे होंगे? आप इस जगह से बेजार नहीं हैं जहां आप हैं, आप उससे बेजार नहीं हैं जो आप हैं। आप बस खुद को बेचते हुए भी ज़्यादा कीमत चाहते हैं। आप आज़ादी नहीं चाहते। आप ये नहीं कह रहे कि मैं बराए फ़रोख्त नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉर सेल। आप सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे ज़्यादा कीमत दो। ये किस किस्म का मुतालबा है? आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? सादा सी बात है, बस छोड़ दें। एक वक्फा लें और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रज़ाकार के तौर पे काम करें। अब आप देखते हैं कि लालच आपको कैसे जकड़ता है। आपने अभी अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर महसूस की, ऐसा है ना? इसे तस्लीम करें। नौकरी, बॉस, प्रोजेक्ट और काम के हालात के बारे में शिकायतें करना टाइम पास करने का इतना पसंदीदा मशगला है। मैं कहता हूँ भाई छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप उस जगह से बहुत कुछ हासिल भी कर रहे हैं। दर हकीकत ये आप हैं जो उस जगह का इस्तेहसाल कर रहे हैं। आप न सिर्फ वहाँ से लज्जत, पैसा, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें कोसने और गाली देने की लज्जत भी हासिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं आपसे तनख्वाह लूँगा, ये एक लज्जत है, और फिर मैं आपको कोस कर अपनी लज्जत को बढ़ाऊँगा। क्यों? इस लानती चेक को मुस्तरद कर दें। आप वहाँ क्यों रहते हैं और वो चेक क्यों वसूल करते हैं? मैं आपको तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं कर रहा। बराए करम मेरी बात को समझें। कोई भी आपकी रजामंदी के बगैर आपको गुलाम नहीं बना सकता या आपको नीचा नहीं दिखा सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। आपने परेशान होने पर रजामंदी जाहिर की है और आप परेशानी को कबूल करते हैं क्योंकि परेशानी आपको भरपूर मुआवजा देती है। आप परेशान होना क्यों कबूल करेंगे और फिर उसके बारे में शिकायतें क्यों करेंगे? आप कह रहे हैं कि मौके की कमी की वजह से आप बेख्तियार हैं, दूसरे आपको मौका क्यों फराहम करें? अपने लिए मौका खुद पैदा करें। आपका अपना वजूद खुद एक मौका है, इसे ज़ाय मत करें। या आप मौके की कमी की शिकायत करते रहेंगे? क्या आप दरखास्तें देते रहेंगे? क्या आप ये कहते रहेंगे कि दूसरे इतने हसास और इतने आली ज़र्फ नहीं हैं कि आपको मौके दें? शिकायत करते रहें। कायनात तारीफ़ और शिकायत दोनों के लिए गैर जानिबदार है, उसे परवाह ही नहीं है। आपको एक ज़िंदगी है जो दी गई है और आपको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का हक़ दिया गया है। हाँ,
آپ کو نام نہاد حالات پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن حالات پر اپنے رد عمل پر آپ کو تمام حقوق حاصل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس بہت طاقت ہے۔ یا تو اس طاقت کا استعمال کریں یا شکایت کرتے رہیں، آپ فیصلہ کریں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ ویدو نے اسے کیسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آتما اس کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے جو اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ عجیب اور پراسرار ہے، آتما اس کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے جو اس کا اظہار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آتما کے مطابق جئیں اور آتما بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آتی ہے۔ اوہو، وہ لفظی طور پر آپ کے پاس نہیں آ سکتی، یہ ایک استعارہ ہے، وہ صرف تب آپ کی ہوتی ہے جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو مینیفیسٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ کہیں نہیں ہے۔ آپ شکتی کے رقص کے علاوہ شیو کا تجربہ نہیں کر سکتے، اظہار ہی سب کچھ ہے۔ اس کا اظہار کریں اور وہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ اس کا اظہار نہیں کرتے تو وہ کہیں نہیں ہے۔ اور یہیں ہم پلاٹ کھو دیتے ہیں، ہم سچائی کو اندر باہر یا کہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سچائی کے مطابق جیتے نہیں ہیں۔ سچائی کو تلاش کرنا فضول ہے، سچائی صرف سچائی کے مطابق جی کر، سچائی کا اظہار کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سچائی آپ کے ہاتھ کی حرکت میں ہے، یہاں تک کہ آپ کے کمزور اشاروں میں، آپ کے اعضاء کے پھڑکنے میں، آپ کی نظروں میں ہونی چاہیے۔ سچائی کا اظہار ہی سچائی کا حصول ہے، ورنہ سچائی کے حصول نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمیں دیکھیں، ہم سچائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے ایک گندے راز کی طرح چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، اگر میں سچائی کا اظہار کروں گا تو پھپھو کیا کہے گی، لہٰذا اسے حاصل کریں اور اسے چھپائیں، جیسے نوجوان خواہش مواد چھپاتے ہیں۔ آپ کو اسے زور سے چیخ کر بتانا ہوگا، آپ کو چھت پر چڑھ کے اس کا اعلان کرنا ہوگا، آپ کو چوراہے پر کھڑے ہو کر اسے گانا ہوگا، اور تب ہی آپ اسے حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے گاتے ہیں، آپ اسے گاتے ہیں اور پھر آپ اسے حاصل کرتے ہیں۔ اظہار ہی سب کچھ ہے۔ سچائی کے مطابق جئیں اور آپ کو مزید ہمت ملے گی۔ سچائی وسیع ہوتی رہتی ہے، سچائی پھیلتی جاتی ہے، یہ ایک پھیلتی ہوئی لامحدودیت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک تضاد لگ سکتا ہے، لیکن اسے قبول کریں، اس میں قدم رکھیں اور آپ کو مزید گہرا قدم اٹھانے کی ہمت ملے گی۔ کناروں سے دیکھتے رہیں گے تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یقیناً پھر آپ خود کو تسلی دے سکتے ہیں کہ آپ ایک ساکشی ہیں، گواہ، وٹنس۔ اگر آپ پانی میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں۔ آپ جوان ہیں، آپ نے کسی کمپنی میں چند سالوں کے تجربے کی بات کی ہے۔ ان چھوٹی کہانیوں میں مت پھنسیں۔ اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کریں، بڑے چیلنجوں کی طرف بڑھیں، بڑے مسائل سامنے رکھیں۔ یہ کس قسم کے مسائل ہیں؟ میرا مینیجر مجھے صحیح اپریزل نہیں دے رہا، مجھے 8% اضافہ ملا لیکن میں 12% کا حقدار تھا، اور وہ مجھے بہترین پروجیکٹ پر نہیں ڈال رہا۔ آپ انسان ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صرف اس قمیض اور پتلون اور نیک ٹائی اور گلے میں لٹکے شناختی کارڈ کے اندر موجود ایک پیشہ ور پروفیشنل نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، اسے مت بھولیں۔ یہ پیشہ ورانہ تنظیمیں آپ کو انسان سے کم تر کر دیتی ہیں، آپ کی انسانیت چھین لیتی ہیں۔ آپ وہاں اب انسان نہیں رہتے، آپ ایک پروفیشنل بن گئے، آپ صرف پیشہ ہیں۔ صبح 9 بجے آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر چیز کے لیے میٹرکس ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کل ٹوٹیلٹی کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی ویلیو کو نہیں جانتے، آپ بس یہ جانتے کہ ایگریمنٹ ہے۔ اپنی تنخواہ کے چیک اور اپنے کیریئر کی ترقی کو بس آپ جانتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کا نام تک نہیں جانتے ہوتے۔ میں یہ کروں گا، مجھے کچھ پیسے ملیں گے، اور کچھ عرصے بعد مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، میں کیریئر کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ واقعی انسان ہیں؟ چیپٹر نمبر 11، درد کمانا خوبصورت ہے۔ آچاریہ پرشانت۔ عام آدمی کے لیے درد ایک حادثہ ہے، بن بلایا مہمان ہے۔ وہ حیرت سے پوچھتا ہے، اوہ درد آ گیا، کہاں سے؟ میں نے تجھے نہیں مانگا تھا۔ لیکن روحانی سفر کے لیے، روحانی مسافر کے لیے درد ہدف ہے، درد ایک ویلیو ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے یہ چاہیے، لاؤ اسے۔ گرو تیغ بہادر جی کا قول ہے، لوگ سکون اور لذت پانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کوئی درد کمانے کی کوشش نہیں کرتا۔ نانک کہتے ہیں، اے من سن، جو خدا کو پسند ہے وہی ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا، درد کمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آچاریہ پرشانت۔ جسم کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ یہ لذت کا متلاشی ہے، اور یہی اصول تمام جسمانی افعال کے پیچھے کار فرما ہے۔ جسمانی افعال میں دماغ کی لہریں بھی شامل ہیں، لہٰذا جسے آپ ڈھیلی ڈھالی زبان میں فطری کہتے ہیں، نیچرل، وہ لذت کی تلاش کے رویے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز فطری ہے تو در حقیقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لذت کی تلاش کا رویہ ہے۔ تو آپ کا سسٹم ایسا ہی ہے، یہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لذت کی تعریف کیا ہے؟ وہ چیز جو نیچر کو اس کا ایجنڈا آگے بڑھانے میں مدد دے۔ کھانا آپ کو خوش کرتا ہے کیونکہ یہ جسم کو جاری رکھنے کے لیے توانائی دیتا ہے، نیچر یہی چاہتی ہے۔ خوشامد آپ کو خوش کرتی ہے کیونکہ یہ لطیف جسم سٹل باڈی کو جاری رکھنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے، یہ جاری رہے گی، یہ متحرک رہے گی، یہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھائے گی۔ تو لذت اصل میں کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کی جسمانی ساخت کے ایجنڈے سے متفق ہو، اسے لذت کہا جاتا ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے میں آپ کو درد بھی ملتا ہے، اور وہ درد لذت کو اور بھی ضروری بنا دیتا ہے۔ تو آپ لذت کی 2 اکائیاں کماتے ہیں، اور لذت کی 2 اکائیوں کے ساتھ آپ کو درد کی بھی 2 اکائیاں ملتی ہیں۔ اس سے آپ کا سسٹم کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ لذت کی 2 اکائیاں کافی نہیں ہیں، کیونکہ لذت کی 2 اکائیاں درد کی 2 اکائیوں کے ساتھ آئیں اور بے اثر ہو گئیں، حاصل وصول صفر رہا۔ لہٰذا اب آپ کا سسٹم لذت کی 3 اکائیاں چاہتا ہے، لیکن بہت جلد سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ لذت کی 3 اکائیاں درد کی 3 اکائیوں کے ساتھ آئی ہیں، لہٰذا اب آپ لذت کی 4 اکائیاں چاہتے ہیں۔ یہی انسانی زندگی کا چکر ہے، لذت کا پیچھا کرنا، درد پانا، اور درد آپ کو لذت کا اور بھی زیادہ پیچھا کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ وہ درد نہیں ہے جو آپ نے کمایا ہے، یہ وہ درد ہے جو بونس کے طور پر آیا ہے۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ لذت، لیکن درد ساتھ چپک کر آ گیا۔ اگر آپ کے پاس انتخاب ہوتا تو آپ کہتے مجھے صرف لذت چاہیے، آئیے درد کو الگ کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ درد نہیں چاہیے جو لذت کے ساتھ آتا ہے۔ کیا ہم ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے؟ نہیں، مجھے کومبو نہیں چاہیے، نہیں، مجھے ایک کے ساتھ ایک مفت والی پیشکش نہیں چاہیے۔ میں صرف وہی چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، لذت۔ لہٰذا ہمیں درد اسے کمائے بغیر، چاہے بغیر یا منتخب کیے بغیر ملتا ہے۔ ہمیں یہ ایک لازمی ساتھ، لذت کے ایک لازمی ضمیمے کے طور پر ملتا ہے۔ گرو صاحب یہاں کسی مختلف چیز کی بات کر رہے ہیں، وہ درد کمانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم پہلے ہی کافی درد اٹھا چکے ہو، وہ درد تمہارے پاس مجبوری کے طور پر، بے بسی کے طور پر آیا۔ تم اسے نہیں چاہتے تھے لیکن تم اس کے شکار ہو گئے۔ اب کیا تم اپنی مرضی سے درد کی طرف جا سکتے ہو؟ ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب کچھ بہت ہی انقلابی ہے۔ آپ کا سسٹم صرف لذت کی طرف جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو جان بوجھ کر درد کی طرف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو در حقیقت آپ کو اپنے سسٹم کے خلاف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عملی طور پر وہ آپ کو لا تعلقی، ڈیٹیچمنٹ کا ایک طریقہ، جسم سے الگ ہونے کا ایک طریقہ سکھا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر درد کا انتخاب کرنا ہندوستان اور دیگر جگہوں پر طویل عرصے سے ایک طریقہ رہا ہے۔ روحانی مشق کرنے والوں نے، وہ لوگ جو واقعی زندگی کو جاننا اور پوری طرح جینا چاہتے تھے، انہوں نے درد کو دعوت دی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ انہیں تکلیف دے گا، پھر بھی وہ ان راستوں پر چلے ہیں۔ میں دہراتا ہوں، عام آدمی کے لیے درد حادثہ ہے، بن بلایا مہمان ہے۔ وہ حیرت سے پوچھتا ہے اوہ درد آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ میں نے نہیں مانگا تھا۔ روحانی مسافر کے لیے درد تقریباً ایک ہدف ہے، درد ایک قدر ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، لاؤ اسے۔ ایسا نہیں ہے کہ درد میں کوئی بہت بڑی نیکی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ درد کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لذت تلاش کرنے کی جسمانی مجبوری کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود کو جسم سے الگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بار جب آپ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر درد تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بہت سی ترقی حتیٰ کہ مادی معنوں میں بھی صرف درد کو دعوت دینے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ڈھیلے ڈھالے معنوں میں بھی جب ہم ڈسپلن، نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو درد کو دعوت دینے کے سوا وہ کچھ نہیں ہے۔ کیا درد کے بغیر ڈسپلن ممکن ہے؟ آپ کو صبح کسی وقت اٹھنا پڑتا ہے، کیا اس میں درد شامل نہیں ہے؟ لذت تو الارم بجنے کے بعد بھی سوتے رہنے میں ہے، کیا یہ پرلطف نہیں ہے؟ تمام ڈسپلن درد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی نپاتلا درد ہے، یہ ایک بہت ہی الگ قسم کا درد ہے، لیکن بہرحال تمام ڈسپلن میں درد شامل ہے، اور ترقی چاہے وہ مادی دائرے میں ہو یا روحانی دائرے میں ڈسپلن پر چلتی ہے۔ لہٰذا تمام ترقی خود کو درد دینے کے فن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھداری سے، بے ترتیبی سے نہیں، طریقے سے۔ آپ کو صرف اپنی کلائی کاٹنے یا اپنے بازو پر سگریٹ لگانے سے کوئی ترقی نہیں ملے گی۔ بے ترتیب یا بے دماغ درد آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اگرچہ بے ترتیب اور بے دماغ درد آپ کی مدد نہیں کرے گا، لیکن درد کے بغیر کوئی ڈسپلن ہو نہیں سکتا، اور ڈسپلن کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے۔ لذت ایک پیٹرن ہے، در حقیقت تمام پیٹرن لذت کے پیٹرن بن جاتے ہیں۔ ڈسپلن پیٹرن سے آگے جانے کا عزم ہے،
لہذا لذت سے پار جانا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم، آپ کی نیچر، آپ کے جسمانی رجحانات سے پار جانا ہوگا۔ گرو صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ڈسپلن رکھیں، اور ڈسپلن رکھنے میں کیا شامل ہے؟ ایک شاگرد بنے، ایک ششیہ، ایک مرید، ایک سکھ بنے۔ سکھ کون ہے؟ وہ جو سمجھداری سے، تمیز کے ساتھ، جان بوجھ کر درد کا انتخاب کر سکے۔ آپ طالب علم نہیں ہو سکتے اگر آپ درد برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ طالب علم نہیں ہو سکتے اگر آپ کہیں، آپ جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے روئی اور اون میں لپیٹ کر رکھا جائے، میں استاد سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں استاد سے درد نہیں چاہتا۔ پھر آپ ششیہ نہیں ہو سکتے، آپ سکھ نہیں ہو سکتے، آپ شاگرد نہیں ہو سکتے، آپ مرید نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ درد میں بذات خود کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ درد کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لذت تلاش کرنے کی جسمانی مجبوری کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کو جسم سے الگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بار جب آپ الگ ہو گئے تو پھر درد تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ چیپٹر نمبر 12، آنند، وہ اطمینان جہاں خوشی کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ آچاریہ پرشانت، آنند مسرت خوشی نہیں ہے۔ آنند صرف ایک اندرونی بھرپور پن ہے، کاملیت، جس میں آپ کو خوشی کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی آپ اداسی کو دعوت دیتے ہیں۔ سوال کرنے والا، کیا خوش رہنا ایک انتخاب ہے، چوائس ہے؟ آچاریہ پرشانت، دیکھیں یہ دونوں الفاظ انتخاب اور خوشی ایک ہی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بھی ذہن کہتا ہے کہ وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ کچھ منتخب کیا جاتا ہے اور کچھ مسترد کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو چنا جاتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب بھی ذہن کہتا ہے کہ وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس انتخاب کا مقصد بالواسطہ یا بلا واسطہ خوشی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تمام انتخابات کا ہدف خوشی کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خوش رہنا ایک انتخاب ہے، تو جواب در حقیقت یہ ہے کہ تمام انتخابات اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ انسان خوش رہ سکے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ناخوش ہونے کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ کی خوشی ناخوش ہونے میں ہوتی ہے۔ ذہن کا ہر ایک انتخاب خوشی کی سمت میں ہوتا ہے، خوشی کی سمجھی جانے والی سمت میں۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے خوش کرے گی، اس لیے میں اسے منتخب کرتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ناخوش کرے گی، اس لیے اسے میں مسترد کرتا ہوں۔ لہٰذا انتخاب اور خوشی ایک ہی ڈومین میں ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے قریب ہیں؟ آپ خوشی کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ارادہ ہے، خوشی کا انتخاب کرنا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ خوشی کا انتخاب کرنے کے باوجود، خوش رہنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود، خوش رہنے کی کوشش کرنے کے باوجود، خوش رہنے کے لیے محنت کرنے کے باوجود، کیا انسان خوش رہتا ہے؟ ہم خوشی کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمیں ضروری نہیں کہ خوشی ملے۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں خوشی مل بھی جائے تو کیا وہ خوشی قائم رہتی ہے؟ کیا یہ آپ کا تجربہ ہے؟ کیا خوشی مستقل ہوتی ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں یہی دیکھا ہے؟ اپنی زندگی میں یا اپنے آس پڑوس کی دنیا میں کیا آپ نے یہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو ہمارے انتخابات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز کا انتخاب کرنے کے باوجود ہمیں کچھ اور ہی ملتا ہے۔ کیا یہ تحقیق کرنا دلچسپ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے؟ خوشی چاہنے کے باوجود ہمیں خوشی کیوں نہیں ملتی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بہت عام ہے لیکن ہمیشہ مفید ہے کیونکہ یہ ہمیں کچھ اہم بتاتی ہے۔ دو طالب علم اپنے امتحان کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم کو پورا یقین ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا، دوسرا غیر یقینی ہے، اس لیے ٹینشن میں ہے۔ اگلی صبح نتائج کا اعلان ہونا ہے۔ ایک نتائج کی رات سکون سے سوتا ہے، دوسرا پریشان، فکر مند اور سوچوں میں گم، سو نہیں پا رہا، کروٹیں بدل رہا ہے۔ اگلی صبح دونوں اپنا نتیجہ دیکھنے جاتے ہیں۔ وہ پرسکون طالب علم جسے ویسے بھی معلوم تھا کہ وہ پاس ہو جائے گا، اور وہ ٹینشن والا جو خوفناک کیفیت میں ساری رات گزار کر آیا تھا۔ ان کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں جاتے ہیں، دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں پاس ہیں۔ ان دونوں میں سے کون خوشی میں پاگل ہو جائے گا؟ ان دونوں میں سے کون خوشی سے دیوانہ ہوگا؟ ایک کو یقین تھا کہ وہ پاس ہوگا، دوسرا انتہائی غیر یقینی حالت میں تھا۔ در حقیقت وہ شاید سوچ رہا تھا کہ وہ پاس نہیں ہوگا۔ اب وہ دونوں واقعی امتحان پاس کر لیتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ خوشی محسوس کرے گا؟ سوال کرنے والا، وہ جو ٹینشن میں تھا۔ آچاریہ پرشانت، درست، ہم یہاں خوشی کی نوعیت کی تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک ہی واقعے کے لیے ایک ذہن دوسرے کی نسبت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا نا؟ کون سا ذہن زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے؟ وہ ذہن جو ٹینشن میں تھا، جس کا مطلب ہے ناخوش تھا۔ لہٰذا خوش ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کی ناخوشی جتنی گہری، آپ کا تناؤ جتنا ڈیپ، آپ کے لیے خوشی میں جانا اتنا آسان۔ خوشی کا تجربہ
صرف ٹینشن، اداسی، بدحالی، پریشانیوں کے پس منظر میں ہی ہوتا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک بہت بھوکا اور دوسرا صبح کا کھانا کھا کر مطمئن۔ دونوں کو شام کو ایک ڈش دی جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے کون ڈش کھا کر زیادہ خوش محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے بھوکا شخص۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوش ہونے سے پہلے ناخوش ہونا کتنا ضروری ہے؟ ان دونوں میں سے کون خوشی کا زیادہ شدت سے خواہش مند تھا؟ وہ جو اپنے کھانے سے مطمئن تھا یا وہ جس نے کئی گھنٹوں سے کھانا کھایا ہی نہیں تھا؟ ان دونوں میں سے کون واقعی کھانا کھانا چاہتا تھا؟ سوال کرنے والا: وہ جو بھوکا تھا۔ آچاریہ پرشانت: تو آپ دیکھ نہیں رہے خوشی کون چاہ رہا ہے؟ وہ جس کے پاس خوشی نہیں ہے، وہ جو اداس ہے۔ خوشی کی خواہش ناخوشی کا واضح ثبوت ہے، اور اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ کو یقیناً خوشی ملے گی۔ آپ کی اداسی جتنی گہری، اتنا ہی امکان ہے کہ آپ جلد بہت خوش ہونے والے ہیں۔ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ترکیب بہت ہی سادہ ہے۔ گہری اداسی میں جائیں اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ آسمانی خوشی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ خوشی کا تجربہ صرف اس ڈوئلسٹک اپوزٹ کے پس منظر میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ثنویت کا، ڈوئلزم کا بنیادی قانون ہے۔ ذہن جو کچھ بھی تجربہ کرتا ہے وہ صرف اس کے مخالف کے خلاف تجربہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے مخالف کا تجربہ نہیں کرتے تو آپ اس چیز کا تجربہ بھی نہیں کر سکتے۔ خوشی کے بارے میں یہ سارا معاملہ ناخوشی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ ناخوش ہوئے اتنی شدت سے آپ خوشی کا پیچھا کرنا چاہیں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ انتخاب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں، ایک خوشی کا پیچھا کریں، دوسرا خوشی کا سوال ہی چھوڑ دیں، خوشی کا موضوع ہی ختم کر دیں، تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ یاد رکھیں، خوشی کا پیچھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس وقت ناخوش ہیں، تو یہ ایک آپشن ہے۔ خوشی کا پیچھا کریں جس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو اس وقت ناخوش ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خوشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر کھانے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے والا: آپ مطمئن ہیں؟ آچاریہ پرشانت: درست، آپ مطمئن ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ اس پر لمبی بحثیں کر سکتے ہیں کہ خوشی کیسے حاصل کی جائے۔ کیا آپ وہ چاہیں گے یا آپ اس کی بجائے خوشی کا سوال ہی چھوڑ دیں؟ خوشی کا سوال چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کو خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی بھرپور ہیں، فلفلڈ ہیں، اور جب آپ بھرپور ہوتے ہیں تو وہ حالت خوشی سے پرے ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اطمینان، کنٹینٹمنٹ، وہ اطمینان جس میں خوشی کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ اسے آنند یا مسرت، جوائے بھی کہا جاتا ہے۔ آنند خوشی نہیں ہے۔ آنند صرف ایک اندرونی بھرپور پن ہے، کاملیت ہے، جس میں آپ کو خوشی تک کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی آپ کو اداسی کی ضرورت رہتی ہے۔ اداسی کو بھی آپ دعوت نہیں دیتے۔ خوشی مانگنے کی بجائے شاید یہ تحقیق کرنا زیادہ اہم ہے کہ ہم خود کو اداس کرنے کے لیے، خود کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ خوشی کی کمی ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ خوشی کا پیچھا کرنا بہت اہم نہیں ہے۔ جو اہم ہے وہ ہے اداسی کو چھوڑنا۔ ہم اداسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ خوشی ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ دیر تک اداس نہیں رہ سکتے۔ آپ یا تو مر جائیں گے یا آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ گہری اداسی کے بعد صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرض کریں میرے جوتے تنگ ہیں، میں ایسے جوتے پہنے ہوئے ہوں جو میرے پیروں سے ایک سائز چھوٹے ہیں، اور میں ریلوے اسٹیشن تک چلتا ہوں، نیچے اترتا ہوں اور پھر اوپر چلتا ہوں اور پھر نیچے اترتا ہوں، اور میں سارا دن یہ کام کرتا ہوں۔ شام کو جب میں واپس آتا ہوں، میں جوتے اتارتا ہوں، میں کیسا محسوس کرتا ہوں؟ میں آسمانی لذت محسوس کرتا ہوں۔ آخرکار سکون۔ لذت کا پیچھا کرنے کی بجائے دیکھیں کہ اذیت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم خوشی کی بات کرتے ہیں لیکن بنی نوع انسان اداسی کی عاشق ہے۔ 100 طریقوں سے ہم اداسی سے چمٹے رہتے ہیں، حالانکہ ہم خوشی کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں۔ کسی سے بھی خوشی اور غم کے درمیان انتخاب کرنے کو کہیں، کیا کہے گا؟ خوشی۔ لیکن پھر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ انہیں کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے اعمال خوشی کے لیے یا غم کے لیے؟ ارادہ خوشی کا ہے لیکن عمل غم کی طرف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اعمال کے بارے میں الرٹ نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی اداسی میں کس طرح حصہ ڈال رہے ہیں، اور ایک بار جب ہم اداس ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی چاہتے ہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ ہم اداس نہ ہوں۔ آئیے اس موقع کو یہ سوچنے کے لیے استعمال کریں کہ ہم اپنی اداسی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اداسی کیا ہے؟ اداسی یہ احساس ہے کہ کچھ کمی ہے۔ ہم اس احساس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، کہ زندگی میں کچھ غلط ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے اس میں جا سکیں تو یہ خوشی سے کہیں زیادہ گہری اور دیر پا چیز ہوگی۔ سوال کرنے والا: ہم اس اداسی کو کیوں تھامے رکھتے ہیں؟ آچاریہ پرشانت:
ہم محدود مخلوق کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی کہا کہ اداسی یہ احساس ہے کہ زندگی میں کچھ کمی ہے۔ ہم ایک محدود جسم کے طور پر پیدا ہوئے ہیں اور ذہن کے پاس محدود خیالات ہیں۔ جب بھی ذہن حدود کا تجربہ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ ان حدود سے باہر جو کچھ ہے وہ غائب ہے۔ دیکھیں، میں یہ جسم ہوں، میں اس جسم کے باہر کی کسی بھی چیز کو کمی، مسنگ کے طور پہ سمجھوں گا تو وہاں ایک خوبصورت جیکٹ ہے اور یہاں جسم ہے۔ جسم محسوس کرتا ہے کہ یہ کہنے میں وہ حق بجانب ہے کہ اس کے پاس جیکٹ کی کمی ہے، کیونکہ یہ جسم کی حدود سے باہر ہے۔ اسی طرح ذہن سوچتا ہے اور تمام سوچ محدود ہے۔ فوراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے۔ کمال، پرفیکشن سے پہلے نہ رکنا ہماری فطرت ہے۔ کمال سے کم کسی بھی چیز پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، یہ ہماری نیچر ہے، اور ہماری جسمانی اور ذہنی حدود کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ کمال اس محدود وجود کے لیے دستیاب ہی نہیں ہے۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کمی ہے۔ آپ لمبے ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو زیادہ لمبے ہیں۔ آپ خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو بظاہر زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ کے پاس تیز عقل ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی عقل آپ سے زیادہ تیز ہوگی۔ آپ امیر ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ امیر ہوں گے۔ آپ کی گاڑی بڑی ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جیٹ ہتھیاریں ہیں۔ تو جہاں بھی آپ ہوں ہمیشہ ایک حد تو رہ ہی جائے گی، اور اس حد سے آگے کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غائب ہے، یہ مسنگ ہے۔ یہ عنصر کہ مجھ میں کچھ کمی ہے پیدا ہونے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ جس لمحے آپ پیدا ہوتے ہیں یہ گارنٹی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ محدود ہیں، اور اس لیے کسی چیز سے محروم ہیں، کسی چیز کی کمی ہے۔ سوال کرنے والا: ہم یہ محسوس کرنا کیسے بند کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں یا کسی چیز سے محروم ہیں؟ آچاریہ پرشانت: کمی محسوس کرنا ذہن کی فطرت ہے، یہ آپ کی فطرت نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس ایک بہت خاص صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ہے ذہن کو جاننے کے قابل ہونا۔ اگر ہم صرف جسم ہوتے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ کمی محسوس کرنا ہماری فطرت ہے۔ اگر ہم صرف ذہن ہوتے تو ہم پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ کمی محسوس کرنا ہماری فطرت ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک عظیم طاقت ہے، وہ طاقت ہے ذہن کے کام کرنے کے طریقہ کار کو دیکھنے کی صلاحیت، یہ جاننے کی صلاحیت کہ یہ سارا معاملہ چلتا کیسے ہے۔ جس لمحے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے چلتا ہے، آپ وہ چیز نہیں رہتے، تو اب اس چیز کی کوئی حد ہو سکتی ہے لیکن آپ کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ چیز نہیں ہیں۔ یہ جاننے کے قابل ہونا کہ آپ کے ذہن اور زندگی میں اصل میں کیا ہو رہا ہے، اس واقعے سے آگے جانے کے قابل ہونا ہے۔ ہم جان سکتے ہیں، ہم احساس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارہ پرانا ذہن اپنا پرانا کھیل کھیل رہا ہے۔ جس لمحے آپ یہ دیکھتے ہیں آپ مزید ذہن کی حدود کے تابع نہ رہے، تب آپ کہتے ہیں یہ ذہن کی حدود ہیں، میری نہیں۔ جسم تھکا ہوا ہے، میں نہیں۔ جسم بوڑھا ہو رہا ہے، میں نہیں۔ ذہن بے چینی، حسد، خوف محسوس کر رہا ہے، میں نہیں۔ تو حد کس کی تھی؟ جسم کی حدود تھی۔ حد کس کی تھی؟ ذہن کی حدود تھی۔ آپ حدود سے آگے نکل گئے۔ جسم اور ذہن کی ہمیشہ حدود ہوں گی۔ آپ اپنی ذاتی ذات، پرسنل سیلف کو جتنا چاہے بڑھا لیں، لیکن یاد رکھیں یہ پھر بھی محدود رہے گا۔ زمین کا امیر ترین آدمی بھی یہی پائے گا کہ اس کی دولت کو ایک خاص نمبر میں جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہ نمبر محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ اس نمبر سے بڑا بھی کوئی نمبر ہوگا۔ اس دنیا میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ہمیشہ صرف حدود ہی دے گا، اور اسی لیے اداسی، کیونکہ ہم نے اداسی کی تعریف ہی یہی کی، وہ احساس کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، کہ زندگی محدود ہے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑتے اور وابستہ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اتنا ہی آپ اداسی کو دعوت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر فرنیچر کا یہ ٹکڑا آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور در حقیقت آپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتے بھی ہیں، لیکن بہت جلد پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں اس سے بھی بہتر، پڑوسی کے گھر میں اس فرنیچر کے ٹکڑے سے بہتر کوئی چیز موجود ہے۔ اب وہی چیز جس کا مقصد آپ کو خوشی دینا تھا، اداسی کی روزانہ کی یاد دہانی بن گئی۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے روز؟ دیکھیں ہمارے سارے رشتے کیسے ہیں۔ ہم اکثر بہترین ممکنہ شخص سے شادی کرتے ہیں۔ شادی کا مقصد ہمیں خوش کرنا تھا، لیکن وہی رشتہ اکثر دونوں شراکت داروں کے لیے مصیبت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس چیز کو آپ خوشی کے ایجنٹ کے طور پر منتخب کرتے ہیں وہ اداسی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ محدود ہے۔ جو کچھ بھی محدود ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، اور دنیا میں صرف محدود چیزیں ہی ہیں، جو کچھ بھی محدود ہے وہ آپ کو صرف اداسی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے خوشی کی توقع کی تھی، آپ نے اس سے کمال کی توقع کی تھی، پرفیکشن کی، جو وہ نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوست یا عاشق کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
जब रिश्ता नया जवान होता है, क्या हम मोहब्बत के इब्तदाई दिनों में कमाल की, परफेक्शन की तवक्को नहीं करते और उसे पाते भी नहीं? क्या साथी तकरीबन मिस्टर राइट या मिस परफेक्शन जैसा नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि ये वो है जो सब कुछ देगा, ये सही है, इसके पास वो सब कुछ है जो मुझे खुश रखने के लिए दरकार होगा। आपने उस मर्द या औरत पर गैर हकीकी तवक्कुआत का बोझ डाल दिया है। वो दुनिया से ताल्लुक़ रखता है या रखती है, और दुनिया की हर चीज़ महदूद है, इसलिए वो मर्द या औरत भी महदूद है। आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी और फिर आपकी खुशी फ़ौरन उदासी में बदल जाएगी। आप खुशी की खातिर जो कुछ भी करते हैं वो आखिरकार आपको उदास कर देता है। इसी तरह हम उदासी को दावत देते रहते हैं। लिहाजा उदासी को रोकने के लिए खुशी चाहना बंद करें। आपको जो भी लगता है कि आपको खुश करेगा वो आखिरकार आपको उदास करके छोड़ेगा। खुशी की इस तलाश को छोड़ दें। आपके पास पहले से ही खुशी से ज़्यादा अहम और कीमती चीज़ मौजूद है। हम में से हर एक यहाँ इतना ही अमीर है, उसे लज्जत और खुशी जैसी छोटी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये दर हकीकत एक रुसवाई है, एक तौहीन है अगर हम खुशी मांगें। ये ऐसा ही होगा जैसे कोई अरबपति 100 रुपये मांग रहा हो। आप पहले ही मल्टी बिलियनियर हैं, अब आपको छोटी चीज़ें क्यों चाहिए? आप खुशी जैसी छोटी चीज़ों की भीख मांग कर खुद को क्यों ज़ाय कर रहे हैं? आप इतने बड़े हैं, आपको किसी इतनी ही बड़ी चीज़ का मुतालबा करना चाहिए। आप छोटी चीज़ें मांग क्यों रहे हैं? न सिर्फ आप छोटी चीज़ें मांग रहे हैं, बल्कि जब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ खो दी हो। तसव्वुर करें ना कि एक अरबपति रो रहा है क्योंकि उसने 10 रुपये खो दिए हैं। यही बनी नौ इंसान की हालत है। बंदा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, आंसू और आहें, और आप उससे पूछते हैं क्या हुआ? मैंने 10 रुपये खो दिए। तुम्हारे पास कितना है? 2000 अरब। और वो महसूस करता है कि उसने एक बहुत बड़ी दौलत खो दी है। ये है हमारी हालत। यहाँ बैठे इतने सारे मल्टी बिलियनियर्स पूछ रहे हैं, सर हम 10 रुपये कैसे कमाएं? क्या वाकई वो चाहते हैं? हम में से कोई भी वो नहीं चाहता। हम सब एक हैं। खुशी की इस तलाश को छोड़ दें। आपके पास पहले ही से खुशी से ज़्यादा अहम और कीमती चीज़ मौजूद है। हम में से हर एक यहाँ इतना अमीर है कि उसे लज्जत और खुशी जैसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं।